Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we have to discuss the 8th chapter of our modern prose, China's Way to Progress, by Galeazzo Senatini. China is our neighboring country. China-Pakistan border is 438 kilometers and it runs to the west-east of Pakistan. Dear students, China is officially known as the People's Republic of China. Is a country in the East Asia. It is the most populous country of the world. The misconception that this huge population will create unending damage to China has been proved wrong. This numerical strength becomes a power and not a threat to its existence. Area-wise, it is the world's third largest country. Pakistan is one of the first countries that recognized the People's Republic of China. Pakistan considers China as one of its closest friends, and China considers Pakistan as its iron brother. A common quotation referred to Pak-China friendship is a friendship higher than the heights of Himalayas and deeper than the depths of Arabian Sea. The West ignored China for many years. It remained forgotten and was even confused with a small island. Suddenly, the world's attitude towards China changed due to its remarkable progress in different fields. Hundreds of officials visited Peking daily to meet Zhou Enlai. तो हम ये देखते हैं कि एक सदी तक तकरीबन चाइना मगरिब के ज़ेर हुकूमत रहा। मगरबी अक़वाम ने इसकी मईशत और कल्चर तबाह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन माओ ज़ेडुंग की क़यादत में 1949 में चाइना को आज़ादी मिली और आज़ादी के बाद इसने तेज़ी से तरक्की शुरू कर दी। इस तरक्की की वजह से अहले मगरिब ने इसके बारे में अपना रवैया तब्दील कर लिया। अब अहले मगरिब चीन में सरकारी और निजी दौरों पर जाते हैं और चाइना अब फैशन अमंग द वर्ल्ड बन गया है। चाइना इज़ नाउ द फैशन अराउंड द वर्ल्ड। अब चाइना के फुट स्टेप्स को सारे कंट्रीज़ जो हैं वेस्टर्न और मगरबी ममालिक जो कहलाते हैं, ये अब फॉलो करने की कोशिश करते हैं उसके फुट स्टेप्स को, उसकी तरक्की के रास्ते को। क्योंकि since its independence in 1949, China has significantly improved its economy and made much progress in every field of life. This all made other countries to visit China and follow its footsteps. Everywhere, politicians are trying to rebuild compromised career by singing the praises of Mao Zedong. Mao Zedong कौन थे? Mao Zedong, known as Chairman Mao, was the founding father of the People's Republic of China. He ruled as the chairman of the Communist Party from its establishment in 1949 till his death in 1976. उन्होंने आज़ादी दिलाई, उन्होंने चाइना को स्ट्रॉन्ग बनाया, इसकी बुनियादों को स्ट्रॉन्ग बनाया, इसलिए वो उनके बानी रहनुमा समझे जाते हैं। चाइना रिमेन्ड अंडर द वेस्टर्न रूल फॉर ऑलमोस्ट अ सेंचुरी। ये भी आपको बताया कि एक सदी तक मगरिब के ज़ेर तसल्लुत रहा, बट मैनी वेस्टर्नर्स हैव फॉरगॉटन दिस पेनफुल कॉलोनियल हिस्ट्री। अब वो इसकी तरक्की के बाद इसकी वो तकलीफ़ दे हालत भूल चुके हैं। इंडिपेंडेंस हैज़ ब्रॉट ग्रेट चेंजेस इन चाइनीज़ लाइफ। तरक्की के बाद बहुत सी तब्दीलियाँ आई चाइनीज़ की ज़िंदगी में। न्यू चाइना इज़ मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स टू फाइट द ईवल्स ऑफ हंगर, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड बैकवर्डनेस। अब जो नया तरक्की याफ्ता चाइना है वो इन
برائیوں کو دور کرنے کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، بھوک، غربت، بے روزگاری اور بیکورڈنیس، جہالت کو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں چائنیز ڈی سینٹرلائزڈ اکانومی۔ ڈی سینٹرلائزڈ اکانومی کیا ہوتا ہے؟ اٹ مینس ٹو گیو میکسیمم اکنامک انڈیپینڈنس ٹو پروونسز ان دا کنٹری، یعنی وسائل یا اختیارات کو تقسیم کر دینا صوبوں میں تاکہ وہ اپنی آزادی سے اپنے کام چلا سکیں۔ For years the Chinese have been striving to make the world realize, through Edgar Snow, the official interpreter, that there are other important things in life besides an increase in GNP۔ جو ان کا آفیشیل انٹرپریٹر تھا ایڈگر سنو، اس کی زبانی یہ باور کرایا جاتا رہا انہیں بار بار کہ گراس نیشنل پروڈکشن یعنی مجموعی قومی پیداوار کے علاوہ بھی بہت سی اہم چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں۔ The Chinese economic system is quite different. It is the creation of a new world and a new man. The cities show an absence of automobiles. وہاں آٹوموبائلز گاڑیوں کی بہت کمی ہے، بہت کم گاڑیاں استعمال کی جاتی ہیں۔ According to Robert Gullion, there is a rejection to advertising neon signs and the three fevers of money, alcohol and sex۔ ان چیزوں کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے اور اس لیے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اب جو موسٹ امپورٹنٹ سسٹم ہے چائنا کا، وہ ہے چائنیز ایگریکلچر سسٹم۔ چائنا از بیسیکلی این ایگریکلچرل کنٹری and its prosperity has occurred without a flight from the fields۔ وہ لوگ گاؤں سے اور کھیتوں سے بھاگے نہیں ہیں۔ People do not run to the cities۔ وہ شہروں کی طرف نہیں بھاگے but remain intact with small industries۔ اپنے ہی علاقوں میں چھوٹی چھوٹی انہوں نے اسمال انڈسٹریز قائم کی، کھیتوں میں کام کیا اور اپنے علاقوں میں ترقی کی۔ Agricultural mechanization is being introduced with caution to avoid upsetting the balance between machines and manpower۔ انہوں نے مشینز بھی یوز کی ایگریکلچر سسٹم میں، لیکن انہوں نے مین پاور کو بالکل بھی سپوائل نہیں کیا، فارغ نہیں کیا، انسان کی قوتوں کا استعمال بھی ساتھ ساتھ کیا۔ تو چائنیز ایگریکلچر سسٹم کس طرح انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، کیسے وہ ایگریکلچر کرتے ہیں؟ اٹ از گورنڈ بائی کمیونز۔ چھوٹے چھوٹے علاقے بنا دیے جاتے ہیں۔ دا کمیونز آر فردر ڈیوائڈیڈ انٹو پروڈکشن بریگیڈز اینڈ ٹیمز۔ چھوٹی بریگیڈز اور ٹیمز میں فردر ان کو ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے۔ چائنیز اسٹل کیری آن دیئر ٹریڈیشنل لیبر۔ روایتی طریقوں سے وہ اپنے کاشتکاری کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایگریکلچرل مشینری از آلسو بینگ یوزڈ۔ مشینوں کا استعمال بھی کرتے ہیں وہ جہاں ضروری ہوتا ہے۔ ان کمیونز ہاؤسنگ از کمپلیٹلی فری۔ اور جہاں وہ کمیونز میں رہتے ہیں، چھوٹے علاقوں میں کاشتکاری کرتے ہیں، وہاں ہی ان کی ہاؤسنگ ہے، وہاں ہی رہائش ہے اور وہ مکمل طور پر فری آف کاسٹ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بلیف چائنیز کا اپنے رہنما ماؤز میکسیم، ماؤ کے کال پر ان کا کتنا یقین ہے۔ ریلائی آن یور اون فورسز۔ اپنی قوتوں پر اعتماد کیجیے، ان کے رہنما نے ان کو کہا اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ دا چائنیز یوز ہوم میڈ مشینری۔ کیسے اپنی طاقت پر انحصار کرنا ہے، اپنی قوتوں پر بھروسہ کرنا ہے کہ اپنے ملک کی بنی ہوئی مشینری کو استعمال کرنا ہے۔ دس لوکلی میڈ مشینری از ایزیلی اویلیبل ان دا مارکیٹ۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں آسانی سے دستیاب ہوتی ہے، باہر سے منگوانے پر زر مبادلہ نہیں خرچ کرنا پڑتا۔ مزید یہ کہ ایکسپرٹس ٹو ریپیئر دیم آلسو اویلیبل۔ اور اس مشینری میں اگر کوئی خرابی ہو جاتی ہے تو ایکسپرٹس بھی ملک میں پائے جاتے ہیں کیونکہ وہاں کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ دا مشینری پروڈیوس بگر، فاسٹر اینڈ چیپر ریزلٹس۔ اپنی مشینری کا یہ فائدہ بھی ہے کہ اس سے اچھے اور سستے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اسٹیمولیٹس ریولیوشنری اسپرٹ۔ اور اس کے علاوہ انقلابی جوش و جذبہ بھی وہ پیدا کرتی ہے۔
تو یہ سارا انہوں نے ریلائی آن دیئر اون فورسز کرنے کے وجہ سے کیا ہوا کہ اٹ ہیز بوسٹڈ چائنیز اکانومی، چائنیز کی معیشت پر بڑا اچھا اثر پڑا اور چائنا کی اکانومی نے بہت ترقی کی ماؤ کے میگزین پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ چائنیز اسٹوڈنٹ کس طرح اپنی لائف گزارتے ہیں۔ ایک انٹرویو کیا گیا ایک چائنیز اسٹوڈنٹ کے ساتھ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ چائنیز اسٹوڈنٹس لیڈ اے planned life and maintain balance between the studies and other activities. A 16-year-old student named Sue is interviewed. She told that she gets up at 6 in the morning. She does some household work, helps her mother in her household, takes breakfast and goes to school at 8 a.m. Works there till 11 and returns home for lunch. Then she reaches school at 1:30, works there till 3 and then returns home. Studies for about an hour. یہ سارے اس کے دن کی کام ہیں، دن کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اس نے۔ ٹیکس اے ریسٹ آفٹر 4 بجے کے بعد آرام بھی کرتی ہے۔ ریڈز دا نیوز پیپر اینڈ لسن ٹو دا ریڈیو، اخبار پڑھتی ہے، ریڈیو سنتی ہے اور اپنے فرینڈس کے ساتھ کھیلتی ہے۔ تو یہ ایک بیلنس مینٹین کیا ہوا ہے چائنیز اسٹوڈنٹ نے، جس کی وجہ سے اس کی اسٹڈیز اور اس کے ہاؤس ہولڈ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ چائنیز ویمن، پھر ہم چائنیز ویمن کی جو ورک پلیس پہ ان کی بینیفٹس اور ان کو دیے گئے ہیں وہ پڑھیں گے، اور چائنیز ویمن کیسے ہیلپ فل ہیں فار دا پروگریس آف کنٹری، یہ ہم پڑھیں گے۔ دا چائنیز ویمن ہیو پلیڈ اے وائٹل رول ان دا اپ لفٹ آف دا کنٹری۔ ملک کی ترقی میں چائنیز عورت کا بہت کردار ہے، بڑا کردار ہے، وائٹل بڑا عظیم کردار ہے۔ ماؤ ونس سیڈ دیٹ ویمن ہولڈ اپ ہاف دا اسکائی ایٹ دا سیم ہائٹ ایز مین۔ ماؤ نے عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ عورتوں نے بھی مردوں کے برابر کام کیا ہے چائنا کی پروگریس کے لیے، اور اسی طرح ترقی دی ہے جس طرح مردوں نے۔ فرام اے ویسٹرن اینگل دیر از اے لیک آف فیمینٹی ان دا چائنیز ویمن۔ ویسٹرن اینگل سے دیکھا جائے تو وہاں کی عورتیں یا وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ان میں نسوانیت نہیں پائی جاتی چائنیز عورت میں، کیونکہ وہ میک اپ وغیرہ کو زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے اور بیوٹی پروڈکٹس کو وہ یوز نہیں کرتی۔ دے ڈونٹ یوز اینی بیوٹی پروڈکٹس، تو وہ اتنے میل اور فیمیل میں اتنا فرق نظر نہیں آتا۔ چائنیز ویمن ورک شولڈر ٹو شولڈر ود مین ان دا فیلڈز اینڈ دا فیکٹریز، اور اس کے علاوہ وہ شانہ بشانہ کام کرتی ہیں مردوں کے ساتھ فیکٹریز میں بھی اور کھیتوں میں بھی، تو اس لیے وہ مردوں کے برابر ہی نظر آتی ہیں ہر جگہ۔ دے ورک 8 hours اے ڈے، اگر مرد 8 گھنٹے کام کرتے ہیں تو وہ بھی دن میں 8 گھنٹے ہی کام کرتی ہیں۔ تو یہ چائنیز ویمن کی کوالٹیز، ان کا ورک پلیس پہ ہیلپ فل ہونا بتایا گیا۔ سوشل سیکورٹی بینیفٹس فار دا ورکرز، اب چائنا اپنے کام کرنے والوں کو کچھ بنیادی سہولتیں دیتا ہے۔ سوشل سیکورٹی بینیفٹس جو کہلاتے ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ دا ورکرز آر گیون فری ہاؤسنگ، فری میڈیکل ٹریٹمنٹ، فری سینما اینڈ تھیٹر، فری ورک اوورالز، یہ سارا کچھ انہیں فری ملتا ہے۔ گھر، طبی امداد، انٹرٹینمنٹ کے لیے سینما اور تھیٹر فری، اور کام کرنے کے جو کپڑے جو بھی ہوتے ہیں وہ بھی بالکل فری۔ دا سک ورکرز گیٹ ہز ٹوٹل پے فار 6 months، آفٹر دیٹ ہی گیٹ 60% آف اٹ۔ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا ہے ورکر تو 6 ماہ تک اس کو پوری تنخواہ ملتی ہے، اس کے بعد اس کو تنخواہ کا 60% ملتا ہے، اور اگر پھر بھی وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہتا تو مزید اس کے لیے حکومت نے کچھ رولز بنائے ہوئے ہیں۔ ویمن گیٹ 56 پیڈ ہالیڈیز فار چائلڈ برتھ، عورتیں اگر کام کر رہی ہیں تو ان کو چائلڈ برتھ پر 56 دن کی تنخواہ کے ساتھ چھٹیاں ملتی ہیں۔
Every factory has a cafeteria where the workers eat 3 meals a day for only $4 to $5 a month. ہر فیکٹری میں ایک کیفیٹیریا بنایا گیا ہے جہاں کام کرنے والوں کو 3 ٹائم کا کھانا ملتا ہے، اور وہ بھی بہت سستے داموں، $4 سے $5 ایک مہینے کے انہیں ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اور پھر یہاں نرسریز اور کنڈر گارٹنز ہیں ویئر چلڈرن آر لکڈ آفٹر۔ سارے پلانٹس جہاں بھی کام ہوتے ہیں، فیکٹریز ہوتی ہیں، ان کے ساتھ نرسریز اور کنڈر گارٹن بنائے گئے ہیں تاکہ ان کے پیرنٹس بے فکری سے اپنا کام سر انجام دے سکیں، اور وہاں بچوں کی بڑی اچھی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ مین ریٹائر ایٹ دا ایج آف 60 whereas the women retire at the age of 55۔ اب مردوں کی ریٹائرمنٹ کی ایج جو ہے عمر 60 سال ہے اور عورتوں کے لیے 55 سال۔ پھر ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن ملتی ہے، they get pension after retirement۔ There is 1 week annual vacation as well as 2 national holidays۔ اس کے علاوہ انہیں سال میں 1 ہفتے کی چھٹی ملتی ہے اور 2 ان کی قومی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ ماؤ ان کے رہنما کا کہنا ہے "It is the people and not the things that are decisive"، کہ یہ لوگ ہوتے ہیں نہ کہ چیزیں جو کہ فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں۔ The Chinese have acted upon it and have negated the concept that great population is a burden on the state۔ اسی کال کے زیر اثر چائنیز نے بھرپور طریقے سے کام کیا ملک کے لیے، اور انہوں نے اس کو نظر انداز کر دیا، اس نظریے کو کہ آبادی جو ہوتی ہے وہ ریاست پر بوجھ ہوتی ہے۔ The contribution of a day's work from each Chinese would mean 2 million extra laborers for 1 year without any cost to the state۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ زیادہ آبادی جو ہے ملک کی ترقی میں مددگار ثابت ہوتی ہے، اس طرح کہ اگر ایک دن کا کام چائنیز ورکر فری دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 2 ملین یعنی 20 لاکھ زیادہ مزدوروں کی جو ضرورت ہوتی ہے ایک سال کے لیے وہ فری اسٹیٹ کو مل گئے ہیں۔ تو اس طرح آبادی ان کے لیے بوجھ نہیں ہے، بلکہ آبادی ان کے لیے پاور ہے، ان کے لیے ترقی کا باعث ہے۔ اسی طرح the contribution of $1 from each Chinese would make roughly $800 million۔ $1 بھی اگر کوئی چائنیز دیتا ہے تو $800 million ان کے ملک کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ آبادی بالکل بوجھ نہیں ہے، بلکہ آبادی ان کے لیے ترقی کا باعث ہے۔ پھر انہوں نے ہم دیکھتے ہیں کہ چائنیز نے کس طرح کام کیا۔ They root out selfishness۔ They work selflessly and devotedly for the welfare of others۔ The Chinese did so and improved their economic position۔ They are not selfish, they cooperate with one another, they work for the collective welfare of the nation, they have rooted out selfishness from their society and made progress۔ So after reading all this, we come to the conclusion that this is the secret of China's way to progress: work, work and work selflessly for the nation and for the country۔ اب جہاں تک اس کے کوشچنز کا تعلق ہے تو یہ سارے آپ نے جو پوائنٹس پڑھے ہیں یہی کوشچنز ہیں، انفیکٹ امپورٹنٹ کوشچنز۔ جیسے آپ بیک ورڈ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی چائنا کو ویسٹ نے کیسے اگنور کیا اور چائنا کیسے سڈنلی کم ٹو دا ویو آیا۔ تو ہاؤ دا ورلڈ ہیز چینجڈ اٹس ایٹیٹیوڈ ٹورڈ چائنا، اس کا یہ سارے پوائنٹس میں سے آپ کو آنسر ملے گا، آپ کو خود سرچ کرنا ہوگا۔ پھر چائنیز ایگریکلچر سسٹم بھی ہم نے پڑھا، تو چائنیز ایگریکلچر سسٹم میں سے آپ پوائنٹ لے سکتے ہیں کہ ڈسکس دا چائنیز ایگریکلچرل سسٹم۔
پھر ہاؤ ڈز چائنا ریلائی آن اٹس اون ریسورسز، یہ اس میگزین میں سے آپ کو آنسر مل جائے گا. پھر ڈسکس دا روٹین آف دا لائف آف اے چائنیز اسٹوڈنٹ، یہ آپ کو اس کا اے ڈے ان دا لائف آف چائنیز اسٹوڈنٹ میں سے سارا پورا کا پورا لکھنا ہوگا، تو یہ اس کوشچن کا آنسر بن جائے گا. رائٹ اے نوٹ آن دا چائنیز ویمن، یہ سارے پوائنٹس آپ اس میں آنسر میں پٹ کریں گے تو آپ کا کوشچن سالو ہو جائے گا. واٹ آر دا سوشل سیکورٹی بینیفٹس فار دا ورکرز، یہ بھی سارا اسی کوشچن کو سالو کرتا ہے. دا ورکرز آر گیون دی سوشل سیکورٹی بینیفٹس فرام دا گورنمنٹ، یہ آپ سارے اس کے آنسر میں پٹ کر دیں گے. اٹ از دا پیپل اینڈ ناٹ دا تھنگس دیٹ آر ڈیسائسو، ڈسکس، یہ ماؤز سینگ ہے، اس کو بھی ہم نے بتانا ہے کہ کس طرح پیپل جو ہے وہ برڈن نہیں ہوتے اور نہ ہی چیزیں اہم ہوتی ہیں بلکہ لوگ اہم ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اپنی پاورز کو ملک کے لیے اور ملک ترقی کرتا ہے. اس طرح یہ سارا چیپٹر آپ کمپلیٹ کریں گے، سمجھیں گے اور اس کے آنسرز دیں گے. اوکے دین، اللہ حافظ ٹل دا نیکسٹ لیکچر.